मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि जो लोग अल्लाह के नाफरमान हैं उन्हें जंजीरों में जकड़ के जहन्नम की आग की तरफ धकेला जाएगा और कहा जाएगा इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, इसका जुर्म किया है कि इसको आग में फेंका जा रहा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अल्लाह कहेगा ये दो बहुत बड़े जुर्म करके आया है, एक खालिक का हक इसने अदा नहीं किया और एक मखलूक का हक अदा नहीं किया। खालिक का हक क्या था? ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, वो अल्लाह जो अज़मत वाला है, ये उसके वजूद पर, उसकी तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। इसका ये दावा था कि हम खुद बखुद वजूद में आते हैं, खुद बखुद सारा निज़ाम चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि अल्लाह की नज़र में उन साइंसदानों की क्या वैल्यू है जो कहते हैं कि ये कायनात ऑटोमेटिकली वजूद में आई है। अल्लाह की नज़र में उनकी 2 टके की वैल्यू नहीं है। बहुत बड़ा जुर्म है, बनाने वाले का इनकार कर दिया। कोई चीज़ वजूद में आती है, सबसे पहले पूछा जाता है किसने बनाया। कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ी सी भी डिज़ाइनिंग हो, थोड़ी सी भी मैनेजमेंट हो, कभी नहीं कोई कहता कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गया। कमाल की बात यह है जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का इनकार कोई नहीं करता। जिस मजदूर ने इमारत बनाई आज तक उस मजदूर का किसी ने इनकार नहीं किया। कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जिसने मजदूर का इनकार कर दिया हो कि ये मजदूर ने नहीं बनाई, ये बिल्डिंग खुद ही बनी है। जिस इंजीनियर ने मोबाइल बनाया उसका किसी ने कभी इनकार नहीं किया। खुदा मिला था इनकार करने के लिए जिसने इस कायनात को बनाया। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि। अल्लाह तो आगे की बात करते हैं। आज लोग इस बहस में उलझे हुए हैं कि इस कायनात को किसी ने बनाया कि नहीं। अल्लाह तो कहते हैं जिसने पहली दफा बनाया वो मार के दोबारा जिंदा करेगा। उससे अगले स्टेप पे सोचो। सवाल ये होता है ना, मर गए तो हड्डियां होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा कैसे पैदा होंगे? तो अल्लाह तो इन सवालात के जवाब दे रहा है कि जिसने पहली दफा बनाया वही दोबारा बनाएगा। और आप इसमें उलझे हुए हैं कि पहली दफा भी खुद से बने हैं कि किसी ने बनाया है। अल्लाह तो उससे अगली बात कर रहा है। अल्लाह कह रहा है इतना भी काफी नहीं है कि किसी ने इस कायनात को बनाया है, इतना ईमान लाने से जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी। मुशरिकीन मक्का मानते थे कि किसी ने बनाया है। अल्लाह ने कहा ये भी मानना पड़ेगा कि जिसने बनाया है वो दोबारा भी बना सकता है, क्योंकि काफिर एतराज उस जमाने में करता। कुछ लोग उस जमाने में एथियस्ट थे, मुल्हिद थे, जो कहते थे कोई नहीं है बनाने वाला। ये बहुत थोड़े थे। मेजॉरिटी कहती थी किसी ने बनाया है, ये खुद बखुद नहीं बन सकता। लेकिन वो ये कहते थे दोबारा नहीं बनेंगे, दोबारा नहीं बनेंगे हम। मैं इतना जोर क्यों लगाता हूं? लोग कहते हैं फिर वही टॉपिक एथियस्ट पे आप पीछे पड़ जाते हो, फिर वही। भाई सारा मसला ही यही है। मौत के बाद दोबारा जिंदगी का ना यकीन है ना इस्तेहजार है, तभी तो बदमाशी है सारी। देखो आपको पता हो कि 50-60 साल के बाद मैंने वहां सेटल हो जाना है। लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं जॉब के लिए, सऊदीया जाते हैं। उनको पता है यार 60 साल में रिटायर होके हमने कहाँ आना है? पाकिस्तान आना है। तो तैयारी शुरू कर देते हैं ना, यार यहाँ पहले से दुकानें खरीद के रखो, होटल बनाओ, क्योंकि हमने बिलाखिर रिटायर होके आना कहाँ है? पाकिस्तान मूव करना है, फैमिली हमारी वहीं है, कब्र तक के लिए जगह देख लेंगे। तो
بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس, تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا, میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں, یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں. کیوں بھائی یار, جتنے بھی سال ہوں 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے, تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں یار. بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو, 2 ناظم آباد میں لے لو, سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا, صحیح ہے نا. تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا, موت کے بعد زندگی, ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں, لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے, آخرت پر یقین استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بخود چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں, تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں, ایک صاحب جاب کر رہے تھے, وہ انجینئر تھے, یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا, تو کوئی تو بزنس ہونا, بیکری بنائی انہوں نے, وہ دبا کے چلا رہے ہیں, بیکری بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے, بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے, پاکستان, لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے گا. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے, وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں, اب تم نکل لو کہیں, یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے, اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال, آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں, اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. تو مجھے بتاؤ, اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60, 70, 80 میں, کیا خیال ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں, ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے, یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید 2, 4, 80 کراس کر پائیں, بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فار یور کائنڈ, وہ کیا کہتے ہیں, فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ, قبر جو ہے نا, فرض کر لو جا کے, جتنی قبریں ہیں نا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, قریب قریب یوں سمجھو سارے قبرستان, ان کی عمریں چیک کرو آپ. 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2-4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے, 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کب کتنے سال میں ان کا انا للہ ہوا تھا, تو 70, 75, 40, 35, 30, 65, بہت زیادہ 71, 72, بہت تھوڑے 71, 72 کے ملیں گے. 80 کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قبرستان 80 سال پہلے تھا ہی نہیں. بہت کم ملیں گے 80 کے آپ کو. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی, مجھے یاد نہیں رہا. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی, یعنی میجورٹی 70 کراس کرنے سے پہلے مر جائے گی. یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو, آپ کو یہ حدیث آج بھی بالکل نظر آئے گی کہ بالکل نبی نے صحیح فرمایا تھا. 70 سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار 80 فرض کر لو بس. اس مجمع میں 2-3 لوگ ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پہنچوں گا, مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا. یہ تو ابھی ہم ایسے پھدک رہے ہیں نا, پراٹھے وراٹھے, کب تک چلیں گے پراٹھے؟ آہستہ تو بڑھاپا ہے بھائی آگے. ابھی تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا شادیوں کی باتیں بھی کم کروں تاکہ ایک دم چھوڑنے میں پھر بدنامی ہوگی. ابھی سے تھوڑا لپیٹنا شروع کر دو شادیوں وادیوں کی بات. ابھی سے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. ابھی تک تو کرنٹ ہے تو بڑی شادیاں وادیاں چل رہی ہیں, تو
پھر ایک دن آئے گا کہ یار شادی کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کو غصہ آئے گا, بولے گا یار کوئی اور بات کر بھائی, تو کیا شادی لگائی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو 80 سال جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ, 80 سال. یار آپ سعودیہ میں ہو, آپ کو یہ ہو کہ 80 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے, آپ 30 سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو. سارا کبھی بھی سرمایہ, کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو. کچھ نہ کچھ کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, بھائی کپڑے بنا لے گا, گاڑی, میرا بیان سنا ہوا ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا, بیوی اچھی رکھ لے گا, کپڑے اچھے رکھ لے گا, کہاں اچھا لے گا. اس کے بعد اگر 20 دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا پھر بھی جو بچے گا کہے گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا, اب پراپرٹی لے لو نا. یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو, بچوں کے لیے کچھ بچا لو. اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اچھا کھا لیا, اچھی گاڑی بھی ہے, اچھا پہن لیا, اچھی بیوی بھی ہے, بچوں کو پڑھا بھی دیا, اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پراپرٹی لے کے ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے. تو لوگ مرنے کے بعد کیا, مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پراپرٹی لے کے ڈال دیتے ہیں, ہمارے کام آ جائے گی. تو جتنی فکر انسان اس 80 سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے, جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا, جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. ایک دو واقعات نہیں ہیں, گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے. ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے, بنایا ہے تو رہے گا نا. پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا اوقات بناتا کوئی اور ہے, رہتا کوئی اور ہے, پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا, وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ کون سا رہتے ہیں, وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں. اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ابا پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, اب دماغ سے شارٹ, ابا کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے, کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا, ابا اماں کو اتنی جلدی بھولتا ہے. غریب آدمی پھر بھی یاد رکھ لیتا اپنے ابا کو. جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, جتنی غربت ہوتی ہے رشتے, غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا, وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, قبر کا کے بعد زندگی ہے, اور اس کے عقلی دلائل دیتا ہوں.